बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिका के केनोशा टाउन में मुसलसल दूसरे दिन झड़पें, पुलिस फायरिंग में जख्मी ब्लैक शख्स की हालत नाजुक। माइक पॉम्पियो इसराइल से सूडान पहुंचे, दहशतगर्द मुल्कों की लिस्ट से नाम निकालने और तेल अवीव के साथ ताल्लुकात पर बातचीत। इसराइल और हमास के दरमियान एक और जंग के अंदेशे, गुबारा हमले में फौजी अड्डा निशाना। सऊदी इत्तेहाद के हमले में कई अलहूसी कमांडर्स हलाक और जख्मी, वजीर दिफा के दौरे के दौरान कार्रवाई। LAC की दोनों तरफ फौजी सरगर्मियां, हिंदुस्तान ने एयर डिफेंस मिसाइल्स तैनात कर दिए। इंडिया के कोविड केस 32 लाख के करीब, तेलंगाना में रिकॉर्ड मामले दर्ज। एंथोनी फॉसी ने कोविड वैक्सीन में जल्दबाजी के खिलाफ किया खबरदार। पाकिस्तान में कोरोना वायरस काबू में, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने की तारीफ, गाजा में लॉकडाउन। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इंडिया के कोविड 19 केसेस 32 लाख के करीब हो गए हैं। अब इंडिया ब्राजील के जुमला कोविड केसों से 4 लाख पीछे है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से अब तक 59,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वजारत सेहत ने अपने सुबह जारी अपडेट में बताया कि मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 76% हो गया है। अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 66,000 से ज्यादा मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए गए। डेथ रेट भी मुसलसल कम हो रहा है और अब 1.84% हो गया है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 60,000 से ज्यादा नए केस पाए गए। मुल्क में एक्टिव केसेस 7,05,000 बताए गए हैं। एक दिन में 884 लोगों की कोविड 19 की वजह से मौत हुई। हिंदुस्तान मुसलसल अपनी टेस्टिंग सलाहियतों में इजाफा कर रहा है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 9,25,000 सैंपल्स का टेस्ट किया गया। वजारत सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि मुल्क में सेहतयाब लोगों की तादाद एक्टिव केसों से 3.4 गुना ज्यादा है। कर्नाटक कांग्रेस के चीफ शिव कुमार कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तेलंगाना के ताजा कोविड केस 2,589 बताए गए हैं। यह मार्च में वबा शुरू होने के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा तादाद है। रियासत के जुमला केसेस बढ़कर 1,08,670 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 9 मौतें रिकॉर्ड की गईं, जिसके साथ ही जुमला मौतें 770 हो गई हैं। रियासत में तकरीबन 53,000 टेस्ट किए गए, जो एक रिकॉर्ड है। अब तक रियासत के टेस्टों की तादाद 10 लाख से ज्यादा हो चुकी है। तेलंगाना हुकूमत पर कम टेस्टिंग के लिए तनकीदें की जाती रही हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से टेस्टों की तादाद काफी बढ़ा दी गई है। ओहदेदारों ने बताया कि इस महीने अब तक 5 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सितंबर के खत्म तक रियासत के केसों में तेजी आएगी। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि तेलंगाना के देहातों में कोविड 19 केसों में इजाफा हो रहा है, लेकिन GHMC में इन्फेक्शंस कम हुए हैं। अब कोविड की इंटरनेशनल सूरत हाल की बात करते हैं। अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने कोविड वैक्सीन में जल्दबाजी के खिलाफ खबरदार किया है और कहा है कि इससे वायरस के खिलाफ महफूज नहीं रहा जा सकता। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब रशिया ने बड़े पैमाने पर वैक्सीन की तैयारी शुरू कर दी है और उसे दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन करार दिया है। WHO का कहना है कि कोविड 19 की वबा 2 साल जारी रह सकती है।
پاکستان کے کووڈ کیسوں میں خاطر خواہ کمی آئی ہے اور پاکستان کی کووڈ ریسپانس کی دنیا بھر میں تعریف کی جا رہی ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اس ملک میں جس کی آبادی 200 ملین ہے، کووڈ 19 کے خلاف لڑائی جیت لی ہے، لیکن دوسری لہر کا خطرہ اب بھی برقرار ہے۔ غزہ میں کووڈ 19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ ساحلی پٹی میں پہلی مرتبہ وائرس کی منتقلی کا کیس پایا گیا۔ حماس کے کنٹرول والے علاقے میں 48 گھنٹوں کا کرفیو لگا دیا گیا۔ ایک ہی خاندان کے 4 ارکان پازیٹو پائے گئے، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ لبنان میں کاروباری طبقہ حکومت کی طرف سے لگائے گئے لاک ڈاؤن کی سخت مخالفت کر رہا ہے۔ اس دوران مالی بحران سے دوچار لبنان کے صدر میشیل اون کو بتایا گیا کہ ملک کا سینٹرل بینک 3 مہینے میں رقم کی قلت سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ارجنٹائن کے کیسوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ارجنٹائن میں 8,713 کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں اور 321 موتیں ہوئی ہیں۔ ارجنٹائن لیٹن امریکہ میں بری طرح متاثرہ ملکوں میں شامل ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ نوجوان کرونا وائرس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، خاص طور پر پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد اس طرح کے رجحان میں بہت اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ بعض ملک کووڈ 19 وبا کا غلط استعمال ریفیوجیوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک رپورٹ میں یورپی ملکوں کی طرف انگلی اٹھائی گئی، خاص طور پر اٹلی اور گریس پر الزام ہے کہ وبا کے دوران انہوں نے مائیگرنٹ کے تعلق سے اچھا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اب دیکھتے ہیں غیر کووڈ خبریں۔ امریکہ کے شہر کینوشا میں پولیس نے احتجاجیوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس شیلز اور مرچ کے بالز کا استعمال کیا۔ وسکانسن ریاست کے گورنر نے بدامنی کو روکنے کے لیے نیشنل گارڈز کو طلب کر لیا۔ پولیس نے ایک بلیک شخص کو گولیاں ماری تھیں، جس کے بعد گڑبڑ شروع ہوئی تھی۔ اس بلیک شخص کو اس وقت گولیاں ماری گئیں جب اس کے 3 بچے وہیں تھے۔ اس واقعے کے فوری بعد جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ کرفیو کے باوجود لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور نعرے لگاتے ہوئے توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ بعض احتجاجیوں نے پولیس پر پیٹرول بم پھینکے اور گاڑیوں اور عمارتوں کو آگ لگا دی۔ کینوشا شہر ملواکی سے 65 کلومیٹر دور ہے۔ مسلسل دوسری رات شہر میں گڑبڑ ہوتی رہی۔ اس بلیک شخص کو پیچھے سے گولیاں ماری گئیں جب وہ اپنی SUV گاڑی میں بیٹھنے جا رہا تھا۔ اس گاڑی میں اس کے 3, 5 اور 8 سال کی عمر کے بچے بھی تھے۔ زخمی حالت میں اسے ملواکی کے ایک ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ اس کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ دوسرے شہروں میں بھی یہ احتجاج پھیلنے لگا ہے۔ سوشل میڈیا پر فائرنگ کے واقعے کے ویڈیو سامنے آئے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو اسرائیل سے سوڈان پہنچے۔ وہ ڈیل آف دی سینچری منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے مڈل ایسٹ کے اہم دورے پر ہیں۔ ایک دن پہلے انہوں نے امید ظاہر کی تھی کہ UAE کے بعد باقی عرب ملک بھی جلد ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے۔ جب سے عمر البشیر حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے، یہ کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار کا افریقی ملک میں پہلا دورہ ہے۔ پومپیو نے سوڈان کے حکمرانوں کے ساتھ اسرائیل اور سوڈان کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے بارے میں بات چیت کی اور ملک میں جمہوریت کے لیے امریکہ کی طرف سے تائید کا اظہار کیا۔ پومپیو 2005 کے بعد سے افریقی ملک کا دورہ کرنے والے پہلے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں۔ اس سے پہلے کونڈولیزا رائس نے 2005 میں دورہ کیا تھا۔ پومپیو نے سوڈان کے عہدیداروں کے ساتھ ملک کو دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والے ملک کی لسٹ سے باہر نکالنے کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ پومپیو کی فلائٹ تل ابیب سے خرطوم پہنچی۔ اس موقع پر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ انہیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اسرائیل سے سوڈان پہلی نان سٹاپ فلائٹ میں آ رہے ہیں۔ پیر کو انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو اور دوسرے اسرائیلی لیڈر سے ملاقاتیں کی تھیں۔ سوڈان میں انہوں نے حکمراں کونسل کے لیڈر جنرل عبدالفتح برہان اور وزیر اعظم عبداللہ حمدوک سے ملاقات کی۔ اپریل 2019 میں سوڈان میں عمر البشیر کا تختہ الٹا گیا تھا اور ایک ملی جلی فوجی اور سویلین حکومت بنائی گئی۔ ملک میں 2022 کے آخر میں الیکشنز کرانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس دورے کے دوران پومپیو بحرین، عمان اور UAE بھی جائیں گے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ UAE نے امریکہ کے F-35 فائٹر جیٹس کی ڈیل کے بارے میں اختلافات کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایک میٹنگ برخاست کر دی ہے۔ اسرائیل نے اس ڈیل کی مخالفت کی ہے، حالانکہ حال ہی میں UAE نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ پچھلے ہفتے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور UAE کے درمیان امن سمجھوتے کا اعلان کیا تھا۔
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ مائک پومپیو ہمارے علاقے میں ہر طرح کے امریکی ہتھیاروں کا سیلاب لانا چاہتے ہیں، حالانکہ خود امریکہ کا ایک قانون ہے جو ایسے قدم سے روکتا ہے۔ جواد ظریف نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب پومپیو مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں۔ دنیا بھر سے وقت کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے علاقے دنیا کی گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ امریکہ کے کینوشا ٹاؤن میں مسلسل دوسرے دن جھڑپیں، پولیس فائرنگ میں زخمی بلیک شخص کی حالت نازک۔ مائک پومپیو اسرائیل سے سوڈان پہنچے، دہشت گرد ملکوں کی لسٹ سے نام نکالنے اور تل ابیب کے ساتھ تعلقات پر بات چیت۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک اور جنگ کے اندیشے، غبارہ حملے میں فوجی اڈہ نشانہ۔ سعودی اتحاد کے حملے میں کئی الحوثی کمانڈرز ہلاک اور زخمی، وزیر دفاع کے دورے کے دوران کارروائی۔ ایل اے سی کی دونوں طرف فوجی سرگرمیاں، ہندوستان نے ایئر ڈیفنس میزائلز تعینات کر دیے۔ انڈیا کے کووڈ کیس 32 لاکھ کے قریب، تلنگانہ میں ریکارڈ معاملے درج۔ اینتھونی فاؤسی نے کووڈ ویکسین میں جلد بازی کے خلاف کیا خبردار۔ پاکستان میں کورونا وائرس قابو میں، ہیلتھ ایکسپرٹس نے کی تعریف، غزہ میں لاک ڈاؤن۔ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نیوکلیئر ادارے IAEA کے چیف نے ایران کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایران نے IAEA کے ساتھ ایک نیا دور شروع کیا ہے۔ UN عہدیدار رافیل گروسی نے ایران کے نیوکلیئر معاملات کے عہدیدار علی اکبر صالح سے ملاقات کی۔ اس دوران ایرانی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ IAEA کے چیف کے ساتھ تعمیری بات چیت ہوئی۔ غزہ سے غباروں کے ذریعے کیے گئے ایک حملے میں اسرائیل کا ایک فوجی اڈہ زد میں آ گیا۔ اس بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ اس طرح کے حملوں کا جواب دینے کے لیے اسرائیل نے پچھلے کئی دنوں سے غزہ پر ہوائی حملے کیے ہیں، جن میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ غزہ سے چھوڑا گیا ایک غبارہ سدرت شہر کے قریب فوجی اڈے پر گرا۔ اخبار میں کہا گیا کہ فوری بم کو ناکارہ بنانے والی یونٹس کو تعینات کر دیا گیا۔ اسرائیل کے چینل 2 ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے بتایا کہ اسرائیلی ایئر فورس کے اڈے پر بعض غبارے گرے۔ اسرائیل کے جنگی ہوائی جہازوں اور ٹینکوں نے منگل کو بھی خان یونس اور رفح ٹاؤن میں حملے کیے۔ غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حماس اور دوسری فلسطینی تنظیموں نے یہ مطالبہ تیز کر دیا ہے کہ غزہ کی ناکہ بندی فوری ہٹائی جائے۔ غزہ 13 سال سے اسرائیل کی ناکہ بندی کا شکار ہے۔ اسرائیل نے مسلسل 15ویں دن منگل کو غزہ میں حماس کے ٹھکانوں اور کھیتوں کو نشانہ بنایا، لیکن کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے۔ ایجپٹ کے عہدیدار کئی دنوں سے صلح کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ان کوششوں کا کوئی ٹھوس نتیجہ اب تک نہیں نکلا۔ OIC سیکریٹری جنرل یوسف بن عثمان نے کہا ہے کہ OIC فلسطینی علاقوں پر ناجائز قبضوں کے خاتمے تک اسرائیل سے تعلقات کو قبول نہیں کرے گی۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اس مسئلے کو 2002 میں پیش کیے گئے فارمولے کے تحت حل کیا جا سکتا ہے۔
افغانستان کے بلخ صوبے میں ایک فوجی اڈے کے قریب حملے میں کم سے کم 3 فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے کمانڈو یونٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ نارتھ یمن میں سعودی اتحاد کے ایک حملے میں الحوثیوں کے کئی کمانڈرز ہلاک ہو گئے۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ الجوف صوبے میں ہادی حکومت کی وفادار فوج کے ترجمان نے بتایا کہ اس حملے میں الحوثیوں کے کئی کمانڈرز ہلاک اور زخمی ہوئے اور 6 فوجی گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب الحوثیوں کے ڈیفنس منسٹر محمد العاطفی ایک فوجی کیمپ کا دورہ کر رہے تھے۔ ہندوستان نے چائنا کی سرحد کے قریب تناؤ کے درمیان کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے ایئر ڈیفنس میزائلز تعینات کر دیے ہیں۔ یہ تعیناتی ایک ایسے وقت ہوئی جب لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC کے قریب چائنا کے ہیلی کاپٹرز کو حرکت میں دیکھا گیا۔ عہدیداروں کے حوالے سے نیوز ایجنسی ANI نے بتایا کہ رشین ساختہ ایئر ڈیفنس میزائلز کے ساتھ ہندوستانی سپاہیوں کو تعینات کر دیا گیا ہے تاکہ وہ ہندوستان کی سرحدوں کی کسی بھی خلاف ورزی کا جواب دے سکیں۔ NIA کی چارج شیٹ کے مطابق جیش محمد کے بانی مسعود اظہر نے پلوامہ حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ چارج شیٹ کے مطابق حملہ آور حملوں سے پہلے اور حملوں کے بعد مسعود اظہر سے رابطے میں تھے۔ اس حملے کے سلسلے میں 13,000 صفحات کی چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ چارج شیٹ کے مطابق اس حملے کا اصل سازشی مسعود اظہر کا بھانجا محمد عمر فاروق تھا جو IC-814 ہائی جیکر ابراہیم اظہر کا بیٹا تھا۔ چارج شیٹ کے مطابق اس حملے میں 200 کلو بارود استعمال کیا گیا تھا جو پاکستان سے لایا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے وکیل اور ایکٹیوسٹ پرشانت بھوشن کے خلاف سزا پر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹس میں سپریم کورٹ اور اس وقت کے چیف جسٹس آف انڈیا ایس اے بوبڈے پر تنقید کی تھی۔ انہوں نے اپنی تنقید کے لیے معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ جسٹس ارون مشرا کی قیادت والی بینچ نے کہا کہ عدالت منصفانہ تنقید کا خیر مقدم کرتی ہے لیکن عدالتوں پر تنقید کرنے والوں کو ججوں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے سنوائی کے دوران پرشانت بھوشن کو اپنے نقطۂ نظر پر دوبارہ غور کرنے کے لیے 30 منٹ کا وقت دیا۔ بینچ نے پرشانت بھوشن سے کہا کہ اگر آپ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو آپ معافی کیوں نہیں مانگتے؟ انٹرپول نے ہیروں کے تاجر نیرو مودی کی بیوی کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس جاری کی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی درخواست پر یہ نوٹس جاری کی گئی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ منی لانڈرنگ کے کیس کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ادارہ نیرو مودی کی بیوی آمی مودی کو پنجاب نیشنل بینک کے منی لانڈرنگ کیس میں ملزم بنا چکا ہے۔ مہاراشٹر کے رائے گڑھ میں ایک عمارت گرنے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے۔ آخری خبریں ملنے تک ریسکیو آپریشن جاری تھا۔ ایسا ڈر ہے کہ کئی لوگ اب بھی ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ امریکہ کے کینوشا ٹاؤن میں مسلسل دوسرے دن جھڑپیں، پولیس فائرنگ میں زخمی بلیک شخص کی حالت نازک۔ مائک پومپیو اسرائیل سے سوڈان پہنچے، دہشت گرد ملکوں کی لسٹ سے نام نکالنے اور تل ابیب کے ساتھ تعلقات پر بات چیت۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک اور جنگ کے اندیشے، غبارہ حملے میں فوجی اڈہ نشانہ۔ سعودی اتحاد کے حملے میں کئی الحوثی کمانڈرز ہلاک اور زخمی، وزیر دفاع کے دورے کے دوران کارروائی۔ LAC کی دونوں طرف فوجی سرگرمیاں، ہندوستان نے ایئر ڈیفنس میزائلز تعینات کر دیے۔ انڈیا کے کووڈ کیس 32 لاکھ کے قریب، تلنگانہ میں ریکارڈ معاملے درج۔ اینتھونی فاؤسی نے کووڈ ویکسین میں جلد بازی کے خلاف کیا خبردار۔ پاکستان میں کورونا وائرس قابو میں، ہیلتھ ایکسپرٹس نے کی تعریف، غزہ میں لاک ڈاؤن۔
یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.